भाई सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम इस्लामिक हिस्ट्री की सबसे डोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ में से एक है, जिन्होंने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। और आपकी फजीलत के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे पहले जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तस्दीक करते हैं वो सैयदना अली। वैसे तो आपकी जो ज़ौजा मोहतरमा है सैयदा खतीजा सलामुल्लाहि अलैहा, सबसे पहले तो नबी इस्लाम ने आके उनसे जिक्र के बाद जिक्र किया तो उन्होंने इस दावत हक को कबूल किया, लिहाजा उस एतबार से तो वो फर्स्ट पर्सनैलिटी है। लेकिन वो औरतों के जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप दूसरी तरफ मर्दों की तरफ जाएं तो सैयदना अली पहली शख्सियत है। वैसे हमारे अमूमन पब्लिक के अंदर मशहूर है कि बच्चों में सैयदना अली, गुलामों में सैयदना जैद और बड़ों में सैयदना अबू बकर। लेकिन इनकी आपस की भी एक ज़मानी तरतीब है जो अहले सुन्नत की किताबों में सीरत इब्न इसहाक के अंदर और बाकी दलाइल नबुव्वा बाकी किताबों के अंदर रिपोर्ट हुई है कि इनकी आपस की भी एक ज़मानी तरतीब है। उसमें ज़मानी तरतीब में पहले नंबर पे सैयदना अली इब्न अबी तालिब है, उनके बाद सैयदना जैद इब्न हारिसा हैं जो नबी इस्लाम के लिए पालक थे, वाहिद सहाबी जिनका नाम भी कुरान में मेंशन हुआ, और तीसरे नंबर पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले शख्स हैं जो इस्लाम लेकर आए। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है कि पहला शख्स जो ईमान लेकर आया, इस्लाम लेकर आया, वो सैयदना अली इब्न अबी तालिब है। लेकिन उस वक्त उनकी उम्र ऑलमोस्ट 8 साल थी। उन्होंने कुफर पे कोई भी अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं गुजारा। उसकी वजह है कि छोटी उम्र, मासूम। फिर नबी इस्लाम की वो परवरिश में अल्लाह ताला ने दुनिया में ये बदला दिलवा दिया कि जिस तरह हजरत अबू तालिब ने परवरिश की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो ये एहसान दुनिया में इस एतबार से उतरवाया गया कि सैयदना अली की परवरिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। और इस पे तुर्रा ये कि अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया खातून जन्नत का सलामुल्लाहि अलैहा। तो हजरत अली उस ज़मानी तरतीब में पहले नंबर के ऊपर है। और सुन्न नसाई अल कुबरा के अंदर मौजूद है, मौला अली कहते हैं मैं पहला शख्स हूँ जिसने नबी इस्लाम के साथ खाना काबा शरीफ में नमाज पढ़ी, पहला शख्स जिसने आपके साथ नमाज पढ़ी। इसमें एक हदीस बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बड़ी रिक्कत अंगेज है। अहले सुन्नत के यहाँ वो 4 किताबों में पाई जाती है। मुस्नद इमाम अहमद में, अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर, सुनन नसाई अल कुबरा का जो खसाइस अली वाला चैप्टर है उसमें इमाम नसाई लेकर आए, सीरत इब्न इसहाक के अंदर मौजूद है। एक सहाबी कहते हैं कि उन दिनों मैं तजारत की गर्ज से मक्के आया करता था और हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ मेरी दोस्ती थी। तो मैं उनके साथ बैठा हुआ था खाना काबा शरीफ के सेन के पास। तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान जो है वो खाना काबा शरीफ में एंटर हुआ है और उसने किबला रुख होकर नमाज शुरू की है। नमाज में क़याम किया, उसके बाद रुकू और फिर सुजूद वाला मामला। इतने में एक छोटी सी उम्र का बच्चा आके उनके दाईं तरफ खड़ा हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद एक औरत आती है जो उनके पीछे आके खड़ी हो जाती है। फिर ये तीनों नमाज पढ़ते हैं। तो मैंने हजरत अब्बास से पूछा कि ये खूबसूरत नौजवान कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये मेरा भतीजा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो इनके साथ खड़े हैं ये भी मेरा भतीजा है, इसका नाम है अली, और जो पीछे औरत बाद में आके खड़ी हुई ये मोहम्मद की बीवी खतीजा है। इस वक्त जिस दीन के ऊपर ये तीनों हैं, इनका दावा ये है कि अनकरीब रोमन्स और पर्शियन एम्पायर भी गिर जाएंगी और पूरी दुनिया में इस दीन का गलबा होगा। तो वो सहाबी कहते हैं कि उस वक्त काश मैं अगर ईमान ले आता तो मैं चौथा शख्स होता। लेकिन फिर वो जब नबी इस्लाम को अल्लाह ताला ने गलबा दिया तो वो ईमान लेकर आए। ये एक डोमिनेंट हदीस है ये बताने के लिए कि शुरू के जो मुसलमान नबी इस्लाम के साथ हैं वो सैयदा खतीजा और सैयदना अली। फिर शाबे अबी तालिब के अंदर आपको पता है जो तकलीफ, जी 3 साल तकरीबन, मैं कहता हूँ वो तकलीफ आज के ज़माने में भी कोई इमेजिन नहीं कर सकता। साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं कि हमारी हालत ये थी कि जिस तरह बकरियों को मेंगनियाँ आती है ना, ये हमारा मामला था। पत्ते खाकर और खजूर की छाल उबाल के उसके पानी को पीना, ये सारी तकलीफ से हमें गुजरना पड़ा। छोटे बच्चे एक तो बेचारे फौत भी हो गए उस भूख की वजह से, इफलास की वजह से। उस वक्त भी नबी इस्लाम के साथ जो आपके पहरे के ऊपर मामूर रहे, आपके साथ हर एतबार से चलते रहे, वो सैयदना अली इब्न अबी तालिब थे। मक्के के दौर में भी और मदनी दौर तो जो है वो
چونکہ جنگوں سے عبارت ہے وہ قربانیوں سے عبارت ہے. ہجرت کی رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہوئے. لیکن چونکہ نبی الاسلام کی جو ایک خوبی تھی صادق اور امین ہونے کی، اس زمانے میں بینک تو نہیں ہوا کرتے تھے، تو امانتیں ان لوگوں کے پاس رکھوائی جاتی تھی جو اس کے اہل ہوتے تھے کہ وہ واپس بھی کر دیں اور پھر اس کی اہلیت بھی رکھتے ہوں اس کی حفاظت کی. تو نبی الاسلام کے پاس لوگوں کی امانتیں موجود تھی، مکے کے لوگوں کی. تو نبی الاسلام نے اپنے مبارک بستر کے اوپر حضرت علی کو چھوڑا، اور یہ ایک سمجھ لیں ایک تختہ دار والی بات تھی، کیونکہ نبی الاسلام کے اوپر مرڈر اٹیمپٹس پہلے بھی ہو چکی تھیں اور اب تو یہ مخبری ہوئی تھی، اس کے بعد یہ چانسز تھے. سیدنا علی کو یہ یقین تھا کہ نبی الاسلام نے میری ڈیوٹی لگائی ہے تو یہ کام میں پورا کروں گا. پورے کانفیڈنس کے ساتھ وہ اس بستر پہ لیٹ گئے اور انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. نبی الاسلام کے جانے کے بعد انہوں نے امانتیں واپس کی. جہاں کہیں بھی اس قسم کا موقع آیا جہاں پہ نبی الاسلام کو اپنی ذات کے حوالے سے کوئی چیز سامنے رکھنی پڑی ہے، ہمیشہ ان مواقع کے اوپر آپ کو حضرت علی آگے نظر آئیں گے. یہ موقع دیکھ لیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی، حالانکہ امیر حج حضرت ابوبکر بنا کے آ چکے تھے 9 ہجری کے اندر، نبی الاسلام نے 10 ہجری کا کرنا تھا حج، تو آپ نے فتح مکہ سے اگلے سال حضرت ابوبکر کو امیر حج بنا کے بھیجا اور پیچھے سے آیات نازل ہوئی. وہ آیات بھجوائی بھی جا سکتی تھی، لیکن حضرت علی کو نبی الاسلام نے کہا کہ آپ نے میرے بہاف کے اوپر جا کے منا کے میدان کے اندر یوم النحر والے دن 10 ذوالحجہ کو یہ آیات پڑھنی ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی مشرک حرم کی سرزمین میں داخل نہیں ہوگا، بت پرست، وہ یہاں سے چلا جائے. اور دوسرا کوئی بھی ننگے ہو کر طواف کعبہ نہیں کرے گا. اس زمانے میں یہ چل رہا تھا کہ بڑا افضل ایک طواف لوگ کہتے تھے کہ یہ ہے. یہ 2 چیزوں کے اوپر پابندی. پھر سورہ توبہ کی آیات تلاوت کی گئی کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کرو، ادروائز عذاب استیصال آئے گا پیغمبروں کے انکار کے اوپر، جس طرح اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا اینڈ میں. اب تمہارے اوپر وہ عذاب آئے گا کہ تمہیں قتل کیا جائے گا. اور اگر زندگی کی امان چاہتے ہو تو پھر عرب کی سرزمین کو اللہ نے اپنے ساتھ خالص کر لیا. اس کے پیچھے پورا وہ 23 سال کا صبر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. الٹیمیٹلی یہ ڈیسیژن کیا گیا اور یہ حضرت علی نے وہاں آیات خود جا کے تلاوت کی نبی الاسلام کے بہاف کے اوپر. تو آپ دیکھیں جہاں جہاں کوئی ایسا موقع آتا تھا، پھر تبوک کے موقع پہ بھی نبی الاسلام نے عورتوں اور بچوں کے اوپر چھوڑا. ڈومیننٹ جہاں بھی ایسے مواقع جہاں نبی الاسلام کی شخصیت کی انوالومنٹ ہوتی تھی، وہاں حضرت علی کو نبی الاسلام بھیجا کرتے تھے اپنی طرف سے. سیدنا علی ابن ابی طالب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے. سب سے ڈومیننٹ پرسنالٹی پوری اسلامک ہسٹری میں، جنگی فتوحات کے پوائنٹ آف ویو سے، نبی الاسلام کے لیے قربانیاں کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ ساری کی ساری جو شروع کی جنگیں ہیں. جس طرح اگر میں کرکٹ کی لینگویج میں بات کروں تو فائنل تک، یعنی فائنل تو ہوا ہے ہمارا جنگ قادسیہ اور یرموک رومنز اور پرشینز کے خلاف، فائنل تک اگر مین آف دا میچ کوئی ہے نا فائنل تک پہنچانے میں، وہ سیدنا علی ہے. بدر کے اندر 24 کے قریب سردار حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے. لا فتح الا علی، جی، لا سیف الا ذوالفقار. اس کے بعد خندق کے موقع کے اوپر ابن عبد الود جس کے مقابلے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا، حضرت علی نے ایک بار میں اس کا کام تمام کیا. پھر خیبر کے موقع کے اوپر مرہب کو قتل کیا جس کے مقابلے کی کوئی سکت نہیں رکھتا تھا. ہر موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ڈومیننٹ نظر آئے. تو ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ اسلام کے لیے کنٹریبیوشن تھی، تو مقابلے پر جو شیطان جس نے حضرت علی کی شخصیت کو ملائن کرنا تھا تو وہ بھی سرگرم تھا، اور وہ اس نے اپنا ایک پھونک مار دی اور مسلمانوں کے اندر اس طرح کی پھوٹ پھر پھیلی، تفرقہ اور تفاوت جی ڈالا. دیکھیں اس سے بڑی کیا بات تھی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ صحیح مسلم کی حدیث. اور پھر نبی الاسلام نے حضرت علی کو یہ بات بتا دی. حضرت علی نے خود بھی یہ رپورٹ کی فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں، المستدرک للحاکم میں، مسند امام احمد میں، مشکات میں، کہ علی تیری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 گمراہ ہوں گے، ایک تیری محبت میں غلو کر کے، ایک تیری دشمنی میں. یعنی حضرت علی ایک مقام سے گرا کے، جی ایک مقام حضرت علی اس کی وجہ نہیں بنیں گے، یعنی وہ حضرت علی کو مس یوز کرے گا. اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ تیری مثال عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے. عیسیٰ ابن مریم وجیہن فی الدنیا والآخرہ. یہودی جو ہیں ان کا انکار کر کے گمراہ ہوئے اور کرسچنز جو ہیں وہ ان کی شان میں غلو کر کے گمراہ ہوئے. تو نبی الاسلام نے پہلے بتا دیا تھا.
حیران کن بات ہے کہ حضرت علی کے دور خلافت کے اندر جو جنگیں ہوئی ہیں ان کی پروفیسیز بھی نبی الاسلام نے پہلے ہی فرما دی تھی احادیث کی کتابوں میں. یہ تاریخ والا معاملہ نہیں. تاریخ میں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ کسی تاریخ لکھنے والے کا کوئی اپنا شغف تھا. احادیث کی کتابوں میں، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں اور مسند احمد کے اندر، المستدرک للحاکم میں پورے چیپٹرز ہیں جنگ جمل، صفین، نہروان سے متعلق. المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہاں جی دیکھیں مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر بھی، کہ نبی الاسلام اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور تھوڑی دور جا کے آپ کی جوتی ٹوٹ گئی تو نبی الاسلام نے اپنی مبارک جوتی اتار کے حضرت علی کو دی کہ آپ اسے گانٹھیں. اور پھر نبی الاسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھوڑی دور جا کے ایک درخت کے نیچے آپ نے پڑاؤ کیا، انتظار کیا کہ وہ جوتی گانٹھی جائے تو پھر آگے چلتے ہیں. وہاں نبی الاسلام نے حضرت علی کی غیر موجودگی میں اپنے اصحاب سے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے قریش کی طرف مبعوث کیا اور اس دعوت حق کو پھیلایا. ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے اپنے قبیلے کے لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی اس قرآن کی تفسیر کی خاطر، تعویل کی خاطر. لیکن تم میں ایک شخص ایسا بھی ہے جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی اس قرآن کی تفسیر اور تعویل کی خاطر. اب یہ بڑی ڈومیننٹ بات تھی. حضرت ابوبکر وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا وہ خوش نصیب میں ہوں گا جو آن دا بہاف آف پروفٹ قرآن کی تفسیر کے لیے مسلمانوں پہ تلوار اٹھائے گا؟ اچھا. نبی الاسلام نے فرمایا لا، تم نہیں. پھر حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا لا، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. تو صحابہ کرام فوراً دوڑے حضرت علی کی طرف اور کہا کہ آپ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ کو مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی جب مسلمانوں کے گروہ باغی ہو جائیں گے. تو حضرت علی جو ہے مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں آپ نے امپریشن دیے کہ آپ کو یہ بات پہلے سے پتہ ہے. حضرت علی کو یہ پتا تھا کہ یہ مشکل دور انہی کا ہوگا کہ انہیں مسلمانوں کے خلاف ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے تلوار اٹھانی پڑے گی، جو سورہ الحجرات میں ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. تو قرآن کے اس حکم کے اوپر اگر آپ کو پریکٹیکلی کسی خلافت میں عمل نظر آتا ہے نا تو وہ حضرت علی کی خلافت ہے. تمام محدثین اور فقہا یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا دور خلافت ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے کہ مسلمان حکومت نے مسلمان رعایا کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے اگر وہ بغاوت پر اتر آئے. اور سیدنا حسین کی پرسنالٹی اس اعتبار سے رول ماڈل ہے کہ اگر مسلمانوں کا حکمران بغاوت پہ اتر آئے تو رعایا نے اس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا. کیا بات. دونوں باپ بیٹا زبردست. الحمدللہ. تو سیدنا علی کو یہ بات پتا تھی. نبی الاسلام کی احادیث موجود ہے. سب سے پہلے آپ جنگ جمل کا جو آپ نے بات کی، جو سیدہ عائشہ، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام اجمعین اور اہل سنت اہل تشیع دونوں متفق ہیں کہ انہیں جو غلط فہمی ہوئی وہ اپنی جگہ حق پہ حضرت علی ہی تھے، کیونکہ نبی الاسلام ان جنگوں میں ان کے ساتھ کھڑے. مسند احمد میں حدیث ہے کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جب بھونک کے کتے اس پر بھونکیں گے. سیدہ عائشہ پہ اس سفر کے دوران جب کتے بھونکے تو انہوں نے کہا میں نے آگے نہیں جانا، لیکن ساتھیوں نے کہا ہم آپ کو صلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی انجام ہوا جنگ کے اوپر. اس میں سیدہ عائشہ کی بھی جان بخشی صرف اس لیے ہوئی کہ حضرت علی نے صحابہ کو روکا ان کی طرف جانے سے. پھر انہیں ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ، جن کی پرورش حضرت علی نے خود کی تھی، بڑی عزت کے ساتھ روانہ اور کیا. بہت عزیز تھے وہ حضرت علی. جی مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام نے پہلے ہی حضرت علی سے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا تمہارا عائشہ کے ساتھ اختلاف ہوگا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو پھر بڑا ظالم ہوں گا اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا. آپ نے فرمایا بلکہ جب ایسا ہو تو تم اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیں. یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اینڈ پہ زیادتی نہیں ہو رہی ہوگی، زیادتی دوسری طرف سے ہو رہی ہوگی، لیکن تم نے یہ میرا حکم پورا کرنا ہے. اور وہ پورا کیا. اور بخاری میں موجود ہے حضرت عمار ابن یاسر کا خطبہ. انہوں نے کہا کہ لوگوں اللہ نے تمہیں آزمایا ہے. ایک طرف دنیا اور آخرت میں نبی کی بیوی عائشہ ہیں، ان کا مرتبہ کم نہیں ہوا، وہ آخرت میں بھی بیوی ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے اولو الامر ہیں اور ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو امیر المومنین کی اطاعت کر کے. رسپیکٹ اپنی جگہ دی، لیکن یہ بتایا کہ اس وقت ریٹ آف دی گورنمنٹ کو وہ آپ نے اسٹیبلش کرنا، وہ تو کرنا ہے. پھر المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے. حضرت زبیر کہتے ہیں ایک دن میں حضرت علی سے محبت کا اظہار کر رہا تھا تو نبی الاسلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم اسی علی کے ساتھ جنگ کرو گے، اس وقت تم ظالم ہوگے. کہا یا رسول اللہ میں؟ فرمایا ہاں. اور وہی ہوا جب وہ جنگ جمل میں آئے
تو حضرت علی نے انہیں وہ حدیث یاد کروائی. بھول گئے ہوئے تھے, جس طرح وہ قیدی کو بھول گیا, 9 سال بعد یاد آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ بادشاہ سے ذکر کرنا. یہ ہو سکتا ہے, بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے. تو حضرت علی نے جب یہ بات کی تو حضرت زبیر جنگ چھوڑ کے چلے گئے, حضرت طلحہ نے بھی جنگ چھوڑ دی. اسی وجہ سے تو جنگ جمل یہ ہار گئے تھے. تو بہرحال یہ چیز اپنی جگہ موجود ہے. پھر جنگ صفین میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عمار کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا, عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو نے اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. یعنی اس جماعت کو ہم جہنمی نہیں, لیکن چونکہ خلیفہ وقت کے خلاف کھڑا ہونا خود ایک جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے. باقی آخرت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. یعنی کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے, ہم اسے کہیں گے یہ تمہارا عمل جہنم کی طرف لے جانے والا, جہنمی نہیں ہم کہتے ہیں. یہ دو الگ چیزیں میں کلیریفائی کر رہا ہوں فقہی پوائنٹ آف ویو سے. حضرت عمار ابن یاسر جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. اس کے بعد اسٹیبلش ہو گیا کہ حضرت علی حق میں. اور نہروان کے بارے میں تو بخاری مسلم میں ہے کہ خوارج کے خلاف میری امت کا جو گروہ قتال کرے گا وہ پلانٹ ارتھ پہ سب سے بہترین مسلمان ہوں گے. اور وہ حضرت علی کی جماعت تھی جنہوں نے خوارج کے فتنے کو ختم کیا, جو مسلمانوں کی تکفیر کرتے تھے. آپ دیکھیں حضرت علی کی تینوں جنگیں جمل, صفین, نہروان کے اوپر تاریخی روایتیں نہیں ہیں, بخاری مسلم مسند احمد کی احادیث ہے. نبی الاسلام نے ان کو احادیث میں بیان کیا تاکہ حضرت علی پہ جو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے دور خلافت میں 1 انچ بھی زمین فتح نہیں ہوئی, بھائی حضرت علی نے جو ایک ود ان اسٹیٹ اختلافات ہو چکے تھے وہ انہوں نے نبی الاسلام کی ڈیوٹی کو پورا کیا اور اسے اسٹیبلش کیا. ابھی تو میں اس طرف نہیں جا رہا, جو کتنی سنتیں آپ سے پہلے ادوار کے اندر چند گورنروں کی وجہ سے, ہم خلفاء کے بارے میں بات نہیں کر رہے, ان کے چند گورنروں کی وجہ سے کئی سنتیں جو ہے وہ چھوٹ چکی تھی. حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں انہیں اسٹیبلش کیا. جی, حج تمتع کو اسٹیبلش کیا, آج تک امت کر رہی ہے. حضرت علی کا اگر دور خلافت نہ ہوتا تو پچھلے ادوار کے اندر جو چند ایک لوگوں سے مس ہینڈلنگ ہوئی گورنر لیول کے اوپر, خلفاء تو نیک تھے لیکن نچلے لیول کے اوپر جو مس ہینڈلنگ ہوئی ان کی ریمیڈی حضرت علی نے کی ہے, ورنہ اسلام اس فارم میں آپ کو نہ ملتا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی الاسلام کے تربیت یافتہ تھے, آپ جب بھی گورنروں کو خط لکھتے تھے تو سب سے ڈومیننٹ چیز اس میں لکھتے تھے نماز کی پابندی. آج بھی نہج البلاغہ میں سیدنا علی کا جو خط موجود ہے اپنے گورنروں کے نام, اس میں نمازوں کی ٹائمنگ بھی انہوں نے لکھی ہے. اور حیران کن بات بتاؤں, 5 نمازوں کی الگ الگ ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے. ہم نے جب اہل تشیع علماء سے بات کی, سید جواد نقوی صاحب بڑے ڈومیننٹ ایک پرسنالٹی ہے پاکستان میں, تو انہوں نے کہا کہ ہم اہل تشیع کے ہاں بھی 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا یہ افضل ہے, 3 اوقات میں پڑھنا یہ جواز ہے. میں نے کہا اگر جواز کی بات ہے وہ تو ہمارے ہاں بھی مسلم شریف میں اوپر تلے 10 احادیث موجود ہیں کہ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے مدینہ شریف میں نمازوں کو جمع کیا. تو حضرت علی نے نمازوں کے اوقات کے پوائنٹ آف ویو سے, پھر نہج البلاغہ میں آپ کو ڈومیننٹ جو چیز گورنروں کے نام نظر آئے گی نا, وہ قرآن اور اس کی توحید کا بیان ہے کہ قرآن ہے اصل جو نبی الاسلام نے امت کے لیے چھوڑا ہے, اس کو مضبوطی سے آپ نے پکڑنا ہے. اپنے عقائد اور نظریات کی بنیاد قرآن رکھنی. ظاہر ہے غدیر خون پہ اہل البیت اور قرآن والی بات ہے. پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بیٹے امام حسن کے نام وصیت لکھوائی ہے نہج البلاغہ میں, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اے میرے بیٹے حسن, تم اس باپ کی اولاد ہو جس نے عنقریب فنا ہو جانا ہے اور اس ہستی نے ہمیشہ باقی رہنا ہے. دیکھیں اس میں نصیریہ کا بھی رد ہو گیا, جس طرح ایک شام میں ایک طبقہ پایا جاتا ہے جو نعوذ باللہ حضرت علی کو اللہ کہتے ہیں. تو حضرت علی نہج البلاغہ میں امام حسن کو جو وصیت لکھوا رہے ہیں کہ تم اس کی اولاد ہو جس نے فنا ہو جانا ہے, اللہ نے ہمیشہ باقی رہنا ہے. حسن تجھے جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی ہو صرف اللہ ہی کو پکارنا. یہ مکتوب نمبر 31 ہے. اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے حسن, یاد رکھنا اللہ کی درگاہ وہ دربار ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا, یعنی اس نے یہ بھی مشروع نہیں کیا کہ بیچ میں کسی کو ڈالو, تم ڈائریکٹ اپنے رب سے مانگنا. حضرت علی اپنے بیٹوں کی بھی تربیت کر رہے ہیں. پھر نبی الاسلام کی میت کے اوپر جو انہوں نے ایک خطبہ دیا ہے, ان کا یا رسول اللہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو ہم اب رو رو کے یہاں آنسوؤں کا ذخیرہ آپ کی میت کے اوپر ختم کر دیتے. یا رسول اللہ آپ کی موت باقی انبیاء کی سی نہیں ہے, آپ کی موت نے آسمان کا زمین سے رشتہ ختم کر دیا ہے, اب آسمانی خبر کوئی نہیں آئے گی. ختم نبوت کو بھی اسٹیبلش کیا کہ کوئی شخص اس میں نقب ڈالنے کی کوشش نہ کرے. دیکھیں مولا علی اگر ایک چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کے بعد کسی کو رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہ نبی الاسلام کے بعد
کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو وحی کر سکتا ہے یا کوئی امتی نبی ہو سکتا ہے یا کوئی اپنے نام کا کلمہ پڑھوا سکتا ہے. مولا علی نے تو ہمیشہ اپنے آپ کو رسول اللہ کا خادم کہا. چیپٹر کلوز ہو گیا. جی چیپٹر کلوز ہو گیا. یہ ایک ڈومیننٹ چیز حضرت علی کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گی. پھر مسلم شریف میں آپ کو حضرت علی نے جو اپنے دور خلافت میں فیصلے کروائے ان کا ذکر ملے گا. بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی ظہر سے لے کر مغرب تک کوفے کی جامع مسجد میں بیٹھتے تھے اور لوگوں کو مسائل سکھایا کرتے تھے. آپ دیکھیں خلیفہ وقت بھی ہیں, کتنے محاذوں پہ جنگیں اپنی جگہ, جو ود ان مسلمانوں کے اختلاف ہے وہ اپنی جگہ, اور پھر دین بھی سکھا رہے ہیں. دیکھیں سیدنا علی کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صحابہ کرام کو بھی جو مسائل نہیں پتا ہوتے تھے حضرت علی کی طرف رجوع لایا کرتے تھے. اور بخاری کے اندر موجود ہے کہ آپ ظہر سے لے کر مغرب کی نماز تک مسجد کوفہ میں لوگوں کو مسائل سکھایا کرتے تھے. ایون ایک ساتھی نے تو آ کے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمیں وضو کا طریقہ سکھائیں, تو آپ نے وضو بھی کر کے بتایا. ایک تشت لایا گیا, اس میں آپ نے وضو کر کے پورا طریقہ بتایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت جو آپ کو ضرب نماز کی حالت میں لگی, اس میں ایک ہڈن میسج ہے کہ اگرچہ حضرت علی کو پتا تھا کہ ان کی اتنی دشمنیاں ہیں, شریعت کے اگر وہ فتوے پہ عمل کرنا چاہتے تو وہ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے تھے. انہوں نے تقوی پہ عمل کیا, نماز کو پرائورٹی کے طور پر, جس طرح ان کی اولاد میں پھر آگے لیگیسی چلائی ہے. حسین ابن علی بھی میدان کربلا میں نماز کی حالت میں شہید ہوئے. اور قطع کلامی کی بات, بہت خوبصورت بات کریں. اگر میں غلط نہیں ہوں تو جب امام صبح نماز فجر ادا کرنے کے لیے آئے تو ابن ملجم شاید مسجد میں موجود تھا, سو رہا تھا, انہوں نے خود شاید اس کو جگایا کہ نماز کا وقت ہے. جی دیکھیں نبی اسلام نے پہلے بتا دیا تھا اس حوالے سے. سن نسائی الکبریٰ امام نسائی کی کتاب ہے, اس میں یہ حدیث موجود ہے. المستدرک للحاکم کے اندر ہے اور کتابوں کے اندر. نبی الاسلام نے فرمایا تھا حضرت علی اور عمار بن یاسر سے کہ میں تم دونوں کو انسانی تاریخ کے دو بڑے بدبختوں کے بارے میں نہ بتاؤں. یہ انسانی تاریخ کے دو خوش بخت تھے, عمار بن یاسر اور مولا علی. اور کہا کہ تمہیں میں تاریخ انسانی کے دو بڑے بدبختوں کے بارے میں نہ بتاؤں. پہلا بدبخت وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی, صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا اور اللہ کا عذاب آ گیا اس قوم کے اوپر, جو قرآن میں ذکر. اور دوسرا تاریخ انسانی میں بدبخت میری امت میں ہوگا جو اے علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا. یہ اس امت کا بدبخت ترین انسان ہوگا. اور اس میں نے آگے ایڈ کیا ہے, اس کی اینالوجی بنائی ہے. نبی علیہ السلام کی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی. جس طرح قوم سمود نے جب اونٹنی کو قتل کیا اللہ کا عذاب آ گیا نا, یہاں پہ اللہ کی جو اونٹنی تھی نا سیدنا علی کی ذات تھی. جب انہیں شہید کیا گیا اس امت پہ بھی اس حوالے سے عذاب آیا کہ دوبارہ ہمیں خلافت نہیں نصیب ہو سکی. کتنی ایفرٹ ہم نے پٹ کی ہے. یہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاب میں کہ حضرت علی کی قدر نہیں کی گئی جس طرح کرنے کا حق تھا. اگرچہ بعد میں اصحاب کو اس چیز کا غم بھی تھا کہ ہمیں حضرت علی کا اس مشکل وقت میں ساتھ دینا چاہیے تھا. جنگ جمل صفین نہروان کے موقع پہ ہمیں بالکل نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے تھا. عبداللہ ابن عمر کا قول ہے مجموع الزوائد کے اندر, حاکم کے اندر, کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے کہ میں نے کوئی نماز روزہ کبھی نہیں چھوڑے, صرف ایک بات کا غم ہے کہ مجھے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر باغیوں کے خلاف قتال اس وقت کرنا چاہیے تھا, تاکہ حضرت علی جو ایک کوشش تھے کہ خلافت راشدہ کا نظام نبی الاسلام کے پیٹرن پہ واپس آتا, جو پچھلی حکومت میں گورنروں کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے ایک ڈی ٹریک ہو گیا تھا, وہ امت کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا. حضرت علی کو جب زخم لگا اس کے بعد آپ ہوش میں تھے. ساتھیوں نے کہا ہم اس شخص کا پورا خاندان ختم کر دیں گے. آپ نے فرمایا نہیں, اسے کھانا بھی. یہ آخری سوال میں آپ سے یہ آخری سوال کروں گا, لیکن اس سے پہلے سیکنڈ لاسٹ کوسچن, وہ جو مولا نے کہا کہ فزت برب الکعبہ, آج علی کامیاب ہو, رب کعبہ کی قسم, یہ کیا جملہ ہے؟ دیکھیں ایک مسلمان کی اس سے بڑی کیا خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مار دیا جائے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میری خواہش ہے میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں. لیکن حضور کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی. وہ اللہ کا ایک ڈومیننٹ رول ہے, کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. ہمیشہ انبیاء قتل ہوئے ہیں, رسول کبھی کوئی قتل نہیں ہوا, کیونکہ رسول تو خود دھمکی لگاتے تھے کہ ہم پر ایمان لاؤ ورنہ بڑے دن کا عذاب تم پہ آئے گا. عیسیٰ ابن مریم رسول تھے, اس لیے اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا, وہ شہید نہیں ہوئے. نبی علیہ السلام بھی رسول تھے,
اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ والی شہادت تو نہیں دینی تھی، آنری طور پہ دی کہ ایک زہر کا اثر عود کرایا، لیکن مولا علی کی خواہش یہ پوری ہو گئی کہ وہ نفس رسول بھی تھے، اس اعتبار سے بھی نبی الاسلام کی شہادت ہی ہے وہ، اور حضرت حسین ابن علی کی شہادت بھی نبی الاسلام کی شہادت ہے، وہ آگے ٹرانسفر ہوئی ہے، اس سے بڑی کوئی خواہش نہیں ہو سکتی کہ انسان، بلکہ مسلم میں حدیث ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص بھی دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے اس کے جو اللہ کی راہ میں مارا گیا، وہ کہے گا یا اللہ واپس بھیج دے، اللہ کہے گا نہیں یہ میرا رول ہے، واپس نہیں جا سکتا۔ بالکل اوورال لے جائیں، اور اس میں ایک چیز ایڈ کروں، بعض اوقات شیطان کسی کو وسوسہ دلا سکتا ہے کہ مولا علی تو اہل البیت میں سے تھے اور ان کی تو معافی کی روش ہونی چاہیے، تو قاتل کو معاف کیوں نہیں کیا، یہ وہ پوچھ سکتا ہے۔ بالکل ہاں، اس لیے معاف نہیں کیا کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن میں ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قتل کے بدلے قاتل کو قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ قرآن نے باقی گناہوں میں کہا کہ معاف کر دو، لیکن قتل کے گناہ میں کہا کہ معافی کی روش نہ اختیار کرو، کیونکہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، یہ بھی قرآن میں ہے۔ تو مولا علی نے یہ عدل کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا کہ قاتل کو چیپلی نہیں چھوڑنا چاہیے، اس وجہ سے نہیں کہ انہیں اس نے ضرب لگائی تھی، اور پھر وہاں پہ بھی انصاف رکھا کہ ایک کے بدلے ایک ہی ہوگا، یہ نہیں کہ پورے خاندان کو، ورنہ اس قبائلی سسٹم میں لوگوں کی نسلیں غائب کروا دی جاتی تھی۔ یہ تو حضرت علی کا ہی حوصلہ تھا، حضرت علی کا تو یہ حوصلہ ہے، انہوں نے اپنے دور خلافت میں خوارج کے بھی وظیفے لگائے ہوئے تھے اور کہا تھا جب تک کہ مسلمانوں کو قتل نہیں کریں گے میں انہیں مسلمانوں کے وظیفے سے دوں گا، اور انہیں مسلمان ٹریٹ کیا، کہا ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے، یہ ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے، اور کافر بھی نہیں کہا، منافق بھی نہیں کہا۔ اب جو آپ نے وہ بات کی، ظاہر ہے یہ تو سبق وہ لوگ حاصل کریں گے جو صرف نام نہاد نسبت اپنی اہل البیت کے ساتھ نہ جوڑیں، بلکہ پریکٹیکلی اس نسبت کا پاس رکھیں۔